ट्रन ट्रन टेलीफोन की घंटी बजी तो रानियां बाहर जाते जाते पलटी। थैंक्स गॉड, लाइन तो मिली। दूसरी जानिब मामून ज़िया ने लाइन मिलने पर कलमा शुक्र अदा किया। हेलो, रानिया की मुतरन्नम आवाज़ मामून के कान में पड़ी। अस्सलामुअलैकुम, ये रज़िया खाला का घर है? जी हाँ, आप कौन साहब? मैं रज़िया खाला का भांजा बात कर रहा हूँ, कराची से। रज़िया खाला से बात करवा दीजिए। मामून ने मुहज़्ज़ब लहजे में अपना तारुफ कराया। आपका नाम? भाई, क्या ये कह देना काफ़ी नहीं कि मैं रज़िया खाला का भांजा बात कर रहा हूँ? मामून ने चिढ़कर कहा। मिस्टर भांजे, यहाँ मोहल्ले में मेरी अम्मा को सब लड़के लड़कियाँ खाला कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब के सब अम्मा के भांजे भांजियाँ हो गए, वो भी सगे वाले। रानिया ने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया। ला हौला वला कुव्वता, वो गुस्से से बोला। ये आपने अपने लिए पढ़ा है ना? रानिया ने उसे मज़ीद तपाने को मासूमियत से कहा तो वो समझ गया कि इतनी देर से लाइन बिजी क्यों मिल रही थी। यकीनन ये बातूनी लड़की टेलीफोन पर अपनी किसी सहेली से गप्पे मार रही होगी। मैं हारून ज़िया का भाई और ज़ियाउद्दीन का बेटा मामून ज़िया बात कर रहा हूँ। आया आपकी समझ में कि नहीं? अब बात कराएं मेरी रज़िया खाला से। मामून ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए अपना मुकम्मल तारुफ कराया। और अगर ना कराऊं बात तो? रानिया को भी अब अपने कज़न को सताने में मज़ा आ रहा था, जिसको आज तक उसने देखा नहीं था। शरारत से कहा, मैं देख लूँगा तुम्हें, वो दांत पीसते हुए बोला। देख लेना, मगर अच्छी नज़र से, कहीं मुझे नज़र ही ना लगा देना। दिल तो थप्पड़ मारने को चाह रहा है, वो बोला तो रानिया खिलखिला कर हंस पड़ी। और मामून को महसूस हुआ कि जैसे उसकी समातों में झरने गुनगुनाने लगे हों। कितनी दिल नशीन हंसी थी उसकी, वो खो सा गया। अम्मा, आपके भांजे मामून ज़िया का कराची से फ़ोन है, लें बात करें। हामून जादूगर से, रानिया ने रज़िया बेगम को आवाज़ देकर कहा। मामून को उसका हामून जादूगर कहना सुलगा गया। कितनी दलेर थी ये लड़की, कैसी बेतकल्लुफ़ी से कज़न होने का हक इस्तेमाल कर रही थी। मामून को हैरत हो रही थी, आखिर ये लड़की चीज़ क्या है? रानिया ने रिसीवर रज़िया बेगम को थमा दिया और ख़ुद छत पर सूखे कपड़े उतारने चली गई। कपड़ों का ढेर उतार कर उठाए हुए नीचे वापस आई तो रज़िया बेगम को खुशी से बरामदे में टहलते देखा। खैर तो है अम्मा? क्या कह दिया उस हामून जादूगर ने जो आप इस कदर खुश दिखाई दे रही हैं? रानिया ने कपड़े तख्त पर रखते हुए उनको बगौर देखते हुए पूछा। अये, नाम क्यों बिगाड़ रही है बच्चे का? इतना तो प्यारा नाम है, मामून। सब उसे चांद कहते हैं, यानी मून कहते हैं। वो परसों यहाँ आ रहा है, उसकी 3 महीने की कोई ट्रेनिंग है, इसलिए कह रहा था कुछ दिन आपके पास रहूंगा, फिर कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। 3 माह तक आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मैंने तो डांट दिया कि ये कैसी बातें करते हो, खाला के घर पहली बार आ रहे हो और कहीं और जाने की बात भी सोचे हुए हो? ये तो मैं ना होने दूंगी। तुम 3 महीने यहीं रहोगे, वरना आने की ज़रूरत नहीं। बड़ी ना ना करता रहा, बिला आखिर मान गया। रज़िया बेगम ने सारी बात तफसील से बता दी। अम्मा, अभी कल तो मेरे इम्तहान ख़त्म हुए हैं और अभी मेरी पढ़ाई की थकन भी ना उतरी कि आपने मुस्तकिल मेहमान को दावत दे दी है, वो भी 3 महीने के लिए। मेरी छुट्टियां तो उन मौसूफ की खातिर तवाज़ो करते गुजर जाएंगी, रानिया ने मुंह बसोर कर कहा। चुप नादान, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है और पहली बार मामून यहाँ आ रहा है। कभी 2-4 साल की उम्र में यहाँ आया था। बड़े घर का बच्चा है, कार कोठी का ऐश आराम है, नौकर चाकर आगे पीछे फिरते हैं उसके। फिर भी आपने उसे अपने इस 6-7 मरले के घर में आने के लिए कह दिया। यहाँ कौन से नौकर चाकर हैं जो उस हामून जादूगर की खिदमत गुजारी में लगे रहेंगे, और रोज़ रोज़ नित नए पकवान कहाँ से खिलाएंगे हम उसे? बेशक अब्बा का जनरल स्टोर है, मगर आपके भांजे को वो उसकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं रख सकेंगे यहाँ। रानिया ने संजीदा और स्पाट लहजे में कहा तो वो बोली, हम मामून को अपनी हैसियत के मुताबिक रखेंगे, उसके माँ बाप को हमारे हालात का इल्म है। अम्मा, ये मामून ज़िया आपकी खाला की बेटी सलमा आंटी का बेटा है ना? हाँ, और तमीज़ से बात कर, 5 बरस बड़ा है वो उम्र में तुझसे। MSc किया है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है उसे लाहौर में। मिली होगी मेरी बला से, मेरी छुट्टियां तो बर्बाद हो गई ना उसकी वजह से। रानिया कपड़ों की तह लगाते हुए बोली। वो तुझे क्या कह देगा, खबरदार जो उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात की। हाँ, ऊपर वाला कमरा अच्छी तरह से साफ करके पलंग पर नई चादर बिछा देना और गुसल खाने में नया तौलिया और साबुन वगैरह भी रख लेना। अम्मा ने हिदायत देना शुरू कर दी और रानिया गुस्से से पैर पटकती ऊपर चली गई। रज़िया बेगम और अमजद अली के 2 बच्चे थे, एक बेटा असजद अली और उससे 5 साल छोटी रानिया अली। अमजद अली का जनरल स्टोर था जो कामयाबी से चल रहा था। 7 मरले का मकान भी अपना था
اسجد علی نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور سونار کا کام سیکھ کر اپنے ایک دوست کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ وہاں اس کا کام خوب چل نکلا تھا اور گھر والوں کو بھول گیا تھا۔ سال بھر سے اس کا کوئی خط نہیں آیا تھا، بس عید بقر عید پر فون کر کے اس نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ رضیہ بیگم اور امجد علی کو اکلوتے بیٹے کی لاپرواہی اور بے حسی کا بہت رنج تھا، اور وہ دونوں دل ہی دل میں بیٹے کی یاد میں خون کے آنسو روتے تھے۔ رانیہ کو اسجد علی پر غصہ آیا کرتا تھا۔ اسے دولت والوں سے اس لیے سخت چڑ ہو گئی تھی کہ وہ خون کے رشتوں کو دولت کی ہوس میں بھلا دیتے ہیں۔ رزق کی اندھی دوڑ میں رشتے کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رانیہ کو بہت کم عمری میں ہی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مڈل کلاس سے تعلق ہونے پر شاکر تھی۔ اسے روپے پیسے کار کوٹھی کی خواہش تھی، نہ ہوس۔ حال ہی میں اس نے بی ایس سی کا امتحان دیا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی، ہر سال اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتی تھی، ہمیشہ اے گریڈ لیتی تھی۔ اس بار بھی وہ خاصی پر امید تھی۔ رضیہ بیگم کی ایک ہی خالہ تھیں اور سلمہ ان کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی ضیاء الدین سے ہوئی تھی جو فیکٹریوں اور کار کوٹھی کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ہارون ضیاء جو شادی شدہ اور بچوں والے تھے اور فیکٹری چلا رہے تھے، اور ان سے 4 سال چھوٹا مامون تھا، بہت لائق۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا اور اب اس سے اچھی کمپنی میں جاب ملنے پر ٹریننگ کے لیے لاہور آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کے ایک ہی بھائی تھے، مجید غفار، اور ان کی بیوی رخسانہ مجید۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ رخسانہ مجید رانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور امجد علی کے بھائی ارشد علی بھی رانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ دونوں طرف دولت کا بھاری جہیز کا لالچ تھا کہ اسجد علی دبئی گیا ہے تو خوب دولت کما کما کر بھیج رہا ہوگا، لیکن جب انہیں گھر میں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر نہ آئی اور یہ معلوم ہوا کہ اسجد علی نے گھر والوں سے رابطہ ہی تقریباً ختم کر رکھا ہے، پیسے بھی نہیں بھیجتا، تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ رانیہ ان کی نیتوں سے بے خبر نہیں تھی، جب ہی وہ ان سب سے اور دولت سے بیزار رہتی تھی جس نے اس کے خون کے رشتوں میں کھوٹ پیدا کر دیا تھا، اس کے سگے بھائی کو اس سے دور کر دیا تھا۔ امجد ہاؤس چم چم کر رہا تھا۔ رانیہ نے اماں یعنی رضیہ بیگم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اوپر والے کمرے کو بھی دھو کر جالے صاف کر کے خوب سلیقے سے سیٹ کر دیا تھا اور باقی گھر کو بھی دھو کر صاف ستھرا کر دیا تھا۔ مامون 12 بجے کی فلائٹ سے آ رہا تھا۔ ابا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر ہی آ گئے تھے۔ رانیہ نے چکن بریانی، مٹن قورمہ، کسٹرڈ اور سلاد بنا دیا تھا۔ اماں، یہ موصوف 3 ماہ یہاں رہیں گے اور آپ نے آج ہی سارے پکوان پکوا لیے، رانیہ نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ پہلی بار آیا ہے مامون یہاں، کیا سوچتا کہ خالہ ایک وقت اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکتی؟ وہ آ گیا ہے، خبردار جو اس کے سامنے الٹی سیدھی بکواس کی، شرمندہ نہ کروا دینا مجھے اس کے سامنے۔ رضیہ بیگم نے آہستگی سے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے پہلے تو میں ہر کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ کراتی رہی ہوں نا۔ اری میری رانیہ، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اچھا 10-15 منٹ میں کھانا لگا دینا اور مامون کو بھی آ کر سلام کر دینا۔ اس حلیے میں؟ رانیہ نے اپنے میلے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ صبح سے تو آپ نے کچن میں گھسا رکھا ہے، میں کھانا لگا کر نہانے چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈھنگ کے کپڑے پہننا، رضیہ بیگم نے جلدی سے کہا اور تیزی سے ڈرائنگ روم میں چلی گئی جہاں مامون آ چکا تھا اور امجد علی سے محو گفتگو تھا۔ رضیہ بیگم سے بھی وہ بہت مہذب انداز میں ملا۔ کچھ دیر دونوں میاں بیوی اس سے گھر والوں کی، اس کے ملازمت کی بابت گفتگو کرتے رہے، پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مامون کو ٹیلی فون پر بات کرنے والی لڑکی یعنی رانیہ کو دیکھنے کی تمنا تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ امجد علی کھانے کے بعد مامون کو آرام کرنے کا کہہ کر واپس اپنے سٹور پر چلے گئے تھے۔ خالہ جان، میں نے جب فون کیا تھا تو کس نے اٹھایا تھا؟ رانیہ نے اٹھایا تھا۔ رانیہ کون؟ اسے سلمہ بیگم نے بتایا تھا کہ رانیہ ان کی بیٹی ہے، مگر وہ انجان بن کر پوچھ رہا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور کون؟ تم لوگ کبھی ملے جو نہیں، اسی لیے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کھانا اسی نے پکایا تھا، صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی، شاید تھک کر سو گئی ہو۔ بیٹا اب تم بھی آرام کرو، تمہارا کمرہ اوپر چھت پر ہے، اپنا سامان بھی وہیں لے جاؤ، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے خالہ جان، وہ سعادت مندی سے بولا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا جوں ہی اوپر پہنچا، اس کی نظر رانیہ پر پڑی جو نہانے کے بعد دھوپ سینکنے چھت پر آ گئی تھی۔ وہ سفید شلوار، ہلکے نیلے رنگ کی کاٹن کی قمیض، دوپٹے میں نکھری نکھری بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ رانیہ بھی آہٹ سن کر سیڑھیوں کی جانب مڑی تو اپنے روبرو ایک 6 فٹ لمبے، مضبوط، وجیح، سرخ و سفید رنگت والے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔
اسے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ اوپر تو اب مامون کا کمرہ سیٹ کر دیا گیا ہے، وہ آرام کرنے یہیں آتا، مگر رانیہ تو نہا کر حسب عادت اوپر آ گئی تھی۔ اب شرمندہ سی واپس جانے لگی تو مامون نے اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے شوخ لہجے میں مسکرا کر کہا، او تو آپ ہیں ملکہ رانیہ، او تو آپ ہیں ہامون جادوگر۔ رانیہ نے برجستہ جواب دیا تو مامون کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور وہ نروس ہو کر نیچے جانے کے ارادے سے آگے بڑھی ہی تھی کہ مامون نے اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کر ڈالی۔ رانیہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ آتے ہی اپنی اوقات دکھا دی نا، چھوڑو میرا ہاتھ، رانیہ نے غصے سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فون پر خود ہی تو کہا تھا تم نے کہ مجھے دیکھ لینا، مگر اچھی نظر سے کہیں نظر نہ لگا دینا، اور میں نظر تھوڑی لگا رہا ہوں، میں تو تمہیں اپنی نظر میں سما رہا ہوں، بسا رہا ہوں۔ رانیہ تم واقعی رانی ہو، مامون نے اس کے چہرے کو والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، خوب جانتی ہوں میں تم جیسوں کو، کلی کلی منڈلانے والے بھنورے، لڑکی دیکھتے ہی تم جیسوں کی شرافت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے نفرت سے بولی۔ شٹ اپ، مامون کی غیرت وانا پر تازیانہ لگا تھا۔ اس نے غصے میں رانیہ کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ رانیہ اس کے اس رد عمل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، لڑکھڑا کر صحن کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر پر زور کی چوٹ لگی تھی، رانیہ کی چیخ نکل گئی۔ مامون کو اپنی سنگین غلطی کا فوراً ہی احساس ہوا تھا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے بڑھا تو رانیہ نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اتنی حقارت سے اسے گھورا کہ وہ اندر تک سے شرمسار سا ہو گیا۔ وہ اس پر قہر آلود نگاہ ڈال کر نیچے تیزی سے دوڑ گئی۔ مامون نے اس کی آنکھوں میں سے چھلکتی نفرت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ لی۔ او گاڈ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مامون نے بے بسی سے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا جو غصے میں رانیہ پر اٹھ چکا تھا۔ اسے بھی تو وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کب کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہے یا چھوا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رانیہ کو دیکھتے ہی میں بے قابو، بے خود اور بے اختیار ہو گیا تھا۔ شاید شرارت اور مذاق کی نیت سے اسے تنگ کرنے کے لیے بول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ وہ تو مجھے ایک برا انسان سمجھے گی۔ اب کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ یہ آتے ہی میں نے کیا گل کھلایا ہے، اف میرے اللہ۔ مامون اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سامان رکھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، خود کلامی کر رہا تھا، بہت بے چین ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے چاند رات کو چاندنی ملی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گھٹیا، آوارہ، فلرٹ کیسے مجھے دیکھتے ہی لٹو ہو گیا، اور میں نے آئینہ دکھایا تو الٹا مجھے پر ہاتھ اٹھا لیا۔ مامون ضیاء، تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، اور اب اچھا تو میں تمہارے ساتھ بھی نہیں کروں گی۔ میں اماں کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی، ورنہ ابھی میں تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں ضرور بتا دیتی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دشمنی مول لی ہے۔ تمہارا پہلا تاثر ہی قابل نفرت ہے۔ آئی ہیٹ یو مامون ضیاء، آئی ہیٹ یو۔ تم نے اپنی اس حرکت سے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک بگڑے ہوئے آوارہ مزاج امیر زادے ہو، لیکن میں تمہارے مزاج کی لڑکی نہیں ہوں، یہ تم بھی جان لو گے۔ رانیہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی، خاموشی سے روتے ہوئے دل میں سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد رانیہ اور مامون کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رانیہ دانستہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ رانیہ بیٹی، یہ مامون ابھی تک نیچے نہیں آیا، دیکھنا جا کر کہیں سو ہی نہ رہا ہو، دفتر بھی تو جانا ہے اسے، کبھی دیر ہو جائے۔ رضیہ بیگم نے اگلی صبح رانیہ سے کہا، امجد علی ناشتہ کر کے اسٹور پر چلے گئے تھے اور مامون ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اماں، میں نہیں جا رہی، بھوک لگے گی تو آ جائیں گے موصوف۔ رانیہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر کہا، اچھا چل، یہ ناشتہ بھائی کو اوپر ہی دے آ۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، جب سگا بھائی اپنا نہیں تو پھر یہ کیوں میرا بھائی بننے لگا؟ وہ غصے سے کہتی کچن سے تیزی سے باہر نکل گئی اور اس جانب آتے مامون سے ٹکرا گئی۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرو مسٹر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رانیہ نے فوراً ہی اسے اس ٹکراؤ کا دوش دیتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، آنکھیں کیا، میں نے تو اپنے دل کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول رکھے ہیں۔ اپنی کھال میں رہو، ورنہ میں ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی اور اس گھر کے دروازے تم پر ضرور بند کر دیے جائیں گے، سمجھے تم؟ رانیہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھی اسپاٹ لہجے میں بولا، سمجھ گیا، تم بھی سمجھ جاؤ،
5-6 سال بڑا ہوں میں تم سے عمر میں، تمیز سے آپ کہہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ عمر میں بڑے ہو، حرکتیں تو بہت چھوٹی اور گری ہوئی کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ مامون بے بسی سے لب کاٹتا ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ رانی، تو نے کیا کہا ہے مامون سے جو وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا؟ رضیہ بیگم نے باورچی خانے کی جالی دار کھڑکی سے اسے مامون سے الجھتے دیکھ لیا تھا۔ جب ہی اس کے جانے کے بعد رانیہ کے سر پر جا پہنچی اور جراح کرنے لگی۔ واپس آئے گا تو اسی سے پوچھ لیجئے گا، رانیہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ تمہاری ان حرکتوں اور رویوں کو دیکھ کر وہ یہی سمجھے گا کہ تمہیں اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ واپس چلا جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی میری اس کے ماں باپ کی نظر میں؟ کیا سوچیں گے وہ کہ رضیہ 4 دن بھی ہمارے بیٹے کو اپنے گھر مہمان نہ رکھ سکی؟ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے، بتا مجھے، رضیہ بیگم نے غصے سے سوال کیا۔ آپ جانتی ہیں مجھے امیر لوگ اچھے نہیں لگتے، لالچی لوگ اچھے نہیں لگتے مجھے۔ سارے امیر برے تھوڑی ہوتے ہیں، اور مامون کی طبیعت کتنی سادہ ہے، امیروں والے چونچلے ہیں نہ نخرے، اتنا پیارا سعادت مند اور نیک بچہ ہے، کبھی اس سے ہنس بول بھی لیا کر، کون سا پردہ ہے تیرا اس سے؟ رضیہ بیگم نے اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے مامون کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ اچھا اماں، کر لوں گی بات، ابھی تو مجھے سونے دیں، اس نے ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ان کی بات مانتے ہوئے کہا۔ نہ یہ کون سا وقت ہے سونے کا، اٹھ کر کام ختم کر، نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضیہ بیگم کو پھر جلال آ گیا، سختی سے بولی، کام ختم تو کر لیا ہے، جھاڑو پوچھا، ڈسٹنگ کر دی ہے، بستر درست کر دیے، اب اور کون سا کام کروں؟ مامون کا کمرہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے کیا؟ 4 دن ہو گئے ہیں آج تو نے صفائی تک نہیں کی، وہ کیا سوچے گا کیسے گندے کمرے میں رہ رہا ہوں؟ آپ کو تو بس اپنے اس لاڈلے کی فکر ہے، وہ کیا سوچے گا، اس کے اماں ابا کیا سوچیں گے، کر دیتی ہوں صفائی۔ وہ جلتی ہوئی بستر سے اترتے ہوئے بولی تو انہوں نے ہدایت دی، صحن میں بھی جھاڑو لگا دینا، وہ گیا ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی صفائی کر لے، بعد میں اس کے سامنے جاتے ہوئے نخرے کرے گی۔ جی اچھا، سارا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے موصوف نے۔ کمرے میں جھاڑو پوچھا لگانے کے بعد منہ ہاتھ دھویا اور اس کے کمرے کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ مامون کی تمام چیزیں ترتیب سے رکھنے کے بعد وہ ڈسٹنگ کرتے ہوئے رائٹنگ ٹیبل پر رکھی اس کی فریم شدہ تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک وجیح مرد تھا، سرخ و سفید رنگت، ڈارک براؤن گھنے سلکی بال، ڈارک براؤن چمکدار آنکھیں، پرکشش چہرہ، اس پر مسکراتے ہوئے احمری لب، دراز قامت، کثرتی بدن کا مالک مامون ضیاء کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ لڑکیاں اس کی مردانہ وجاہت پر مرتی تھیں، مگر رانیہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس خوبصورت مرد کی سیرت بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی، یہ دل پھینک نہ ہوتا کہ لڑکی دیکھتے ہی ڈائیلاگ بولنے لگے۔ مامون کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے ہلکا سا بخار تھا، وہ اسی لیے دیر سے گھر سے نکلا تھا اور آفس میں وہ 2 دن کی چھٹی کی درخواست دے کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے دوا خریدتا ہوا واپس گھر آیا تھا، اور اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر رانیہ پر پڑی جو اس کی تصویر پر اپنا آنچل پھیرتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر جانے کیوں مسکرا دیا۔ رانیہ عام سے گھریلو حلیے میں بھی بے حد پرکشش دکھائی دے رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہی تھی۔ اتنے غور سے میری تصویر میں کیا دیکھ رہی ہو؟ مامون نے اپنے بھاری دلکش لہجے میں سوال کیا تو وہ بری طرح سٹ پٹا کر اس کی سمت دیکھنے لگی اور پھر اس کی مسکراہٹ سے گھبرا کر تصویر واپس میز پر رکھتے ہوئے بولی، دیکھ رہی تھی کہ اس تصویر کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ پھر ملی؟ وہ 2 قدم آگے چلا آیا اور دواؤں کا لفافہ میز پر رکھ دیا۔ کیا شرم و حیا؟ وہ بولا۔ وہ سر جھٹک کر بولی اور کمرے سے جانے لگی تو مامون نے اپنا بازو آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ رانیہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو۔ تمہیں بخار ہے؟ رانیہ نے بے اختیاری میں پوچھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں۔ کب سے؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ اچھا، تو یہ دوا ڈاکٹر سے کیوں لینے گئے تھے؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم نے اپنے بیمار کو مسیحائی سے جو محروم کر رکھا تھا، پھر مرتا کیا نہ کرتا؟ مامون نے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ بکواس، وہ جھلائی، میں نے غلطی کی جو یہاں صفائی کرنے چلی آئی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس وقت شیطان بھی نازل ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں شیطان نہیں ہوں رانیہ، بلکہ تمہارا قدردان ہوں۔ وہ تڑپ کر بولا تو اس نے تلخی سے کہا، آتے ہی تھپڑ دے مارا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا قدردان۔ آئی ایم ویری سوری، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو، کیونکہ میں تب سے بہت بے چین تھا،
اب تک اس تھپڑ کا بہت افسوس تھا۔ مجھے چاہو تو یہ ہاتھ ہی قلم کر دو جو تم پر غصے میں انجانے میں اٹھ گیا تھا۔ مامون نے اس قدر ندامت کے احساس سے پر لہجے میں کہا کہ اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور خاموشی سے سائڈ سے نکل کر چلی گئی۔ مامون مسرور سا ہو کر مسکرانے لگا۔ اماں، مامون کو بخار ہے، دوا لائے ہیں وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے۔ نیچے آ کر اس نے رضیہ بیگم کو بتایا۔ ہائے، جبھی تو میں کہوں کہ بچہ کیوں نیچے نہیں آیا، وہ تو فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے۔ بخار تھا اور ہمیں بتایا تک نہیں، اوپر ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے، نہ کوئی ہیٹر ہے کہ سردی کا اثر کچھ کم ہو سکے۔ وہ تو کراچی کا باسی ہے، کراچی والوں سے اتنی سردی کہاں برداشت ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں جا کر اسے۔ ایک تو یہ جوڑوں کے درد نے الگ سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں مشکل پیدا کر دی ہے، رضیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا اور اوپر جانے لگی۔ شام تک مامون کا بخار مزید بڑھ گیا تھا۔ اتنی سردی میں اسے گرمی لگ رہی تھی، کبھی کمبل اوڑھ لیتا، کبھی اتار پھینکتا۔ سب ہی گھبرا گئے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ امجد علی نے گیلا کپڑا اس کے ہاتھوں اور چہرے پر پھیرا تاکہ گرمی کم ہو، اور رضیہ بیگم سے ایسا ہی کرنے کی تاکید کی۔ میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں، امجد علی نے نیچے آ کر رضیہ بیگم سے کہا اور ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ رانیہ، جا بھائی کے پاس اور جیسے تیرے ابا نے کہا ہے ویسے کر، مجھ سے بار بار سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، رضیہ بیگم نے اسے کہا، تو چونکہ مامون کی حالت کی وجہ سے پریشان تھی اس لیے وہ انکار نہ کر سکی، اور فوراً اوپر اس کے کمرے میں چلی آئی، اور وہ تکیے پر سر دائیں بائیں بے چینی سے ہلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رومال اٹھا کر اس کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ مامون مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ سٹ پٹا گئی، دروازے کی سمت دیکھا کہ کہیں اماں ابا نہ آ رہے ہوں۔ مامون نے آنکھیں موند لی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ رانیہ، رانیہ، مامون مدہوشی کے عالم میں اسے پکار رہا تھا۔ چپ کرو، اماں ابا نے سن لیا تو شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ بیماری میں بھی چین نہیں ہے، میں باز آئی تمہاری مسیحائی سے، رانیہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مامون کا چیک اپ کیا، اسے 102 بخار تھا۔ امجد علی نے اسے دلیا کھلانے کے بعد دوا کھلا دی، وہ پھر سو گیا تو سب نیچے آ گئے، مگر مامون کو بھی فکر بھی تھی کہ اگر وہ رات کو جاگ گیا تو اس کی دوا کا خیال کون رکھے گا۔ اسی خیال سے امجد علی اس کے کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح تک اس کا بخار اتر چکا تھا مگر کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے دوا کھائی اور کمرے سے باہر صحن میں رکھی کرسی پر آ بیٹھا، جہاں دھوپ کی سنہری کرنیں اپنی نرم گرم شعائیں چار سو پھیلا رہی تھیں۔ وہ رانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو بھا گئی تھی، اس کی روح میں سما گئی تھی، اس کی آنکھوں کو اپنے سندر سپنوں سے سجا گئی تھی۔ اس کی بیماری نے رانیہ کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ رخسانہ مجید اپنی بیٹی شبانہ کے ساتھ امجد ہاؤس آئی تھی۔ بھابی، خیریت ہے نا؟ آج اتنے مہینوں بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئی آپ، اور وہ بھی اتنی صبح صبح؟ رضیہ بیگم نے انہیں بٹھانے کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھا تو رخسانہ مجید کہنے لگی، بھائی ہم نے سنا ہے کہ سلمہ کا بیٹا تمہارے ہاں آیا ہوا ہے اور تم لوگوں نے ہمیں بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ کہاں ہے وہ؟ اوپر ہے، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آج آفس بھی نہیں گیا، رضیہ بیگم نے مسکرا کر بتایا۔ رخسار مجید تیز لہجے میں بولی، طبیعت کیوں خراب ہو گئی اس کی؟ کیا کھلا پلا دیا بچے کو کہ وہ یہاں آتے ہی بیمار پڑ گیا؟ انہیں سردی لگی ہے، رانیہ نے اپنا غصہ ضبط کر کے کہا۔ سردی تو لگے گی ہی، اوپر چھت پر پہنچا دیا اسے، نیچے بندوبست کر دیتے، ورنہ ہمارے ہاں بھیج دیتے۔ آخر ہمارا گھر بھی تو اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کا حق ہے ماموں پر اور ہمارا حق ہے اس پر۔ نام کیا ہے اس کا؟ مامون ہے نا؟ رخسانہ مجید تیزی سے بولتی چلی گئیں۔ دراصل وہ اپنی بیٹی کے لیے مامون کو رام کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی، مامون کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ رضیہ اور رانیہ ان کی آمد کا سبب خوب سمجھتی تھیں۔ اے بلاؤ تو نہ اسے، کیا ہم سے پردہ کرے گا وہ؟ رانیہ، جاؤ بھائی کو بلا لاؤ، کہنا رخسانہ ممانی آئی ہیں اور ساتھ میں شبانہ بھی ہے، وہ بہت خوش ہوگا ان سے مل کر۔ رضیہ بیگم نے رانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو رخسانہ مجید فوراً بول پڑی، ہم اس سے اوپر جا کر ہی مل لیتی ہیں۔ ممانی، وہ سو رہے تھے، ویسے بھی وہ مہمانوں سے اپنے کمرے میں نہیں ملتے، میں جا کر دیکھتی ہوں، اگر جاگ رہے ہوں گے تو انہیں آپ کی آمد کی اطلاع کر دوں گی، رانیہ نے سنجیدگی سے کہا، اور ان کا بگڑتا منہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی اوپر مامون کے کمرے میں چلی آئی تو اسے موجود نہ پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مامون کہاں چلے گئے؟ وہ بآواز بلند بولی تھی اور جواب بھی فوراً ملا تھا، مامون کہاں جا سکتا ہے؟ اب تم نے تو اس کے جانے کے تمام راستے ہی بند کر دیے ہیں،
مامون نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا، جبکہ رانیہ اپنی دھن میں چلتی ہوئی صحن میں دھوپ والی جگہ پر نگاہ دوڑائے بغیر ہی سیدھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ نیچے مجید ماموں کی بیگم اور بیٹی آئی ہیں آپ سے ملنے، یہی بتانے آئی تھی، اماں نے بلانے کے لیے کہا ہے۔ رانیہ نے اس کی بات دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں، مامون نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر واپس جانے لگی۔ مامون دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، رانیہ کے قریب آنے پر ایک طرف ہو گیا، مگر جوں ہی رانیہ گزرنے لگی اس نے اس کے آگے پیچھے اپنے ہاتھ چوکھٹ پر رکھ کر اس کا راستہ مسدود کر دیا، اور پھر اس کی بے باک اور شرارت بھری جسارت پر رانیہ کے رخسار دہک اٹھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ کسمسا کر غصے سے بولی۔ یہ اس تھپڑ کا کفارہ ہے اور اس مسیحائی کا شکریہ ہے جو تم نے دن بھر کی تھی۔ آئی لو یو رانیہ، آئی ریئلی لو یو، تم میری زندگی ہو، روح ہو، راحت ہو، اب کوئی دوسرا تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ مامون نے اس کے حیا کی لالی اور غصے کی حدت سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے خود ہی نیچے چلا گیا، اور رانیہ وہیں حیران پریشان اور غصے سے بھری کھڑی رہ گئی۔ مامون بیٹا، کچھ دن اپنے ماموں کے گھر بھی آرام کر لو، کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ رخسانہ مجید نے اسے دیکھتے ہوئے لگاوٹ سے کہا۔ آنٹی یہ بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، صبح گھر سے نکلتا ہوں تو شام کو لوٹتا ہوں، انشاءاللہ کسی روز آؤں گا آپ کی طرف، مامون نے نرمی سے جواب دیا۔ یعنی آپ ہمارے گھر رہنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ شبانہ نے بڑی ادا سے کہا۔ فل میک اپ سٹائلش لباس میں وہ اسے مرعوب اور مائل کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ رخسانہ مجید بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو تو مامون پسند کر ہی لے تو مزے آ جائیں گے، وہ بھی اونچے گھر کا داماد ملنے پر اترایا کریں گی۔ میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، یہاں آرام ہے، تنہائی ہے، خاموشی ہے، میں سکون سے اپنا کام کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ناحق میری وجہ سے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا۔ مامون نے مہذب لہجے میں طریقے سے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، کہاں چل دیے؟ رخسانہ مجید نے فوراً کہا۔ آنٹی پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سنڈے کو آپ کی طرف ضرور آؤں گا، مامون نے نرم اور مہذب لہجے میں جواب دیا۔ ضرور آنا، ہم انتظار کریں گے، رخسانہ مجید نے تاکید کی۔ جی ضرور، اچھا خدا حافظ، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر رخسانہ مجید اور شبانہ بھی مزید نہیں رکیں، اپنے آنے کا مقصد پورا ہوتے ہی واپس چلی گئیں۔ مجھے لگتا ہے اس کلموہی رانیہ نے مامون کو قابو میں کر لیا ہے، جبھی تو وہ تمہاری طرف دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا، حالانکہ تم رانیہ سے زیادہ حسین ہو، گوری چٹی ہو، اس کا تو رنگ ہی کالا ہے۔ گھر آتے ہی رخسانہ مجید نے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے شبانہ سے کہا، توبہ کریں امی، رانیہ کا رنگ کھلتا ہوا گندمی سا ہے، اتنی اٹریکشن ہے اس کے چہرے میں کہ سچ اگر میں لڑکا ہوتی تو رانیہ کو اپنی دلہن بناتی۔ سب سے چھوٹی رانیہ کی ہم عمر رومانہ نے مسکرا کر کہا تو ڈپٹ کر بولی، چپ بے شرم، میں اپنے گھر میں کسی غریب سی لڑکی کو دلہن بنا کر نہیں لانے والی۔ ہاں، اور تو ہمیشہ رانیہ کی حمایت میں ہی بولا کر، اپنی فکر کرو تم تینوں۔ مامون سنڈے کو آنے کا کہہ رہا تھا، ذرا ڈھنگ سے تیار ہونا، کسی ایک کو تو وہ پسند کر ہی لے گا۔ رانیہ نے کوئی بناؤ سنگھار نہیں کر رکھا تھا، عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، بھلا مامون جیسا امیر گھر کا لڑکا ایسی لڑکیوں کو کیوں پسند کرے گا؟ اور پھپھی بھی تو رانیہ سے کہہ رہی تھی کہ بھائی کو بلا لاؤ، وہ بھی بھائی ہی کہتی اور سمجھتی ہوگی مامون کو، شبانہ نے کہا۔ جو بھی سمجھتی ہے سمجھا کرے، مامون یہاں سے ہو کر چلا جائے، پھر میں اس کی ماں کو فون کروں گی اور طریقے سے بات اس کے کان میں ڈال دوں گی، رخسانہ مجید نے بیزاری سے کہا تو وہ تینوں مسکرانے لگیں۔ سنڈے کو مامون مجید، غفار اور رخسانہ مجید کے گھر پہنچا تو اس کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا۔ رخسانہ مجید تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی اور وہ حیران سا انہیں دیکھ اور سن رہا تھا۔ مجید ماموں بہت کم بولتے تھے، ان کی کمی بھی رخسانہ مجید ہی پوری کر رہی تھی۔ شبانہ، شہانہ اور رومانہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھیں، جیسے کسی فیشن شو میں شرکت کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کے دونوں بھائی حمید اور نوید بھی مامون کو کمپنی دے رہے تھے۔ مامون کو اپنی اس قدر پذیرائی کی وجہ بھی جلد ہی معلوم ہو گئی، کیونکہ رخسانہ مجید اپنی بیٹیوں کے سلیقے کی، ان کی خوبیوں کی کہانی بار بار سنا رہی تھی، اور کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے چنے دیکھ کر مامون حیران رہ گیا۔ مامون بیٹا، یہ کباب لو نا، یہ شبانہ نے خاص ترکیب سے تمہارے لیے بنائے ہیں۔
رخسانہ مجید نے کبابوں کی پلیٹ ان کی جانب بڑھا کر کہا تو شبانہ نے بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شکریہ آنٹی۔ مامون نے ایک کباب اٹھایا۔ یہ چکن قورمہ میری شہانہ نے بنایا ہے، لو کھا کر دیکھو، بہت ذائقہ ہے۔ میری شہانہ کے ہاتھ میں دوسری ڈش اس کی جانب بڑھا کر اب کی بار شہانہ کو سراہا گیا۔ حالانکہ سوائے بریانی اور روٹی سلاد وغیرہ کے تمام لوازمات ہوٹل سے پکے پکائے منگوائے گئے تھے۔ بس آنٹی بہت کھا لیا، آپ نے ناحق اتنا تکلف کیا، میں تو ابھی تازہ تازہ بیماری سے اٹھا ہوں، پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، اتنی مرغن اور مسالے دار چیزیں کھا کر تو میں پھر سے بیمار پڑ جاؤں گا۔ مامون نے ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے ایک دم سے بیزار ہوتے ہوئے بامشکل نرم اور مہذب لہجے میں کہا۔